सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान एतिकाफ़ के हवाले से है, तो पूरा बयान ज़रूर सुने। मौलाना अंज़र नाज़मी का बयान है, बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने बताया है। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंशाअल्लाह ताला आज मैं आपके सामने एतकाफ़ के कुछ मसाइल और एतकाफ़ के मुताल्लिक़ कुछ हदीसें आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। बहुत से ऐसे खुशनसीब मुसलमान हैं, मर्द में और औरतें, जो इस बात की तमन्ना करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें एतकाफ़ में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, लेकिन उन्हें एतकाफ़ की फ़जीलत के बारे में या एतकाफ़ के शराइत और मसाइल के बारे में उनको मालूमात कम होती है। इस बुनियाद पर उनके लिए ख़ास तौर से वीडियो बनाई जा रही है ताकि वो इन मसाइल को सुनकर सीख कर उस पर अमल करने की कोशिश कर सकें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एतकाफ़ के हवाले से बहुत ज़ोर देते थे, यहाँ तक कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम कभी कभी, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि पूरे माह रमज़ान में मुकम्मल एतकाफ़ किया करते थे। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम लैलतुल क़द्र को तलाश करने के लिए कभी कभी पहले अशरे में तो कभी दूसरे अशरे में, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पहले अशरे में और दूसरे अशरे में उस मुबारक रात को नहीं पाया, तब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तीसरे अशरे में आपने एतकाफ़ करना शुरू फरमाया और फरमाया कि ताक़रातों के अंदर तुम जो है इस मुबारक रात को तलाश करो, क़द्र वाली रात को तलाश करो। एतकाफ़ के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जो शख्स माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ करता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फ़रमाता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है कि अगर कोई इंसान एक दिन के लिए भी अल्लाह की बारगाह में एतकाफ़ करता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस मोतकिफ़ और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों का फासला फरमा देता है। खंदक कहते हैं गड्ढे को, और एक गड्ढे की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो ज़मीन व आसमान के बराबर होती है। यानी अगर कोई इंसान एतकाफ़ करता है एक दिन के लिए भी तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 इस तरह बड़े बड़े खंदकों का फासला कर देता है, यानी अल्लाह उसको जहन्नम से महफूज फरमा देता है। एतकाफ़ इंसान क्यों करता है? एतकाफ़ करने की बहुत सारी वजह होती हैं। पहली वजह तो ये होती है कि इंसान एतकाफ़ करके जो वो रात जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा, और तुमने क्या जाना कि ये क़द्र वाली रात क्या है? क़द्र वाली रात 1000 महीनों से ये अफजल और बेहतर है। इसमें फ़रिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन उतरते हैं और लोगों से मुलाकात वगैरह किया करते हैं। ये इतनी बाबरकत रात है। लैलतुल क़द्र इतनी मुबारक और बाबरकत रात है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो इम्तिहान अल्लाह की तरफ से हुआ था उस पर उन्होंने जो सब्र किया था, इस रात में इबादत करने की वजह से अल्लाह ताला इस बंदे को हज़रत अय्यूब के सब्र के बराबर सवाब अता फरमाता है। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बादशाहत थी, उस बादशाहत के बराबर जो नेकियां थी, अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया में उस शख्स को लैलतुल क़द्र में इबादत करने वाले को अल्लाह सवाब अता फरमाता है। तो पहली वजह तो ये है एतिकाफ़ की कि वो रात आपको मिल जाए। दूसरी वजह यह है कि पूरे महीने आपने अपने एतबार से काम किया, रोज़ी पर गए, दोस्तों से मिला, ख़ानदान वालों से मुलाकात की, लेकिन आखिरी अशरे में जब आप एतकाफ़ करेंगे तो आप सबसे अलग होकर, सबसे टूट करके आप सिर्फ अल्लाह के होकर अल्लाह के घर में रहेंगे और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाएंगे। तीसरी वजह एतकाफ़ की ये है कि इंसान एतकाफ़ करके अपने नफ्स की शरारत को से इन शरारतों से बचता है और नफ्स को कुचलने की कोशिश करता है। चौथी वजह एतकाफ़ की ये है
کہ انسان مسلسل 10 دن عبادت کر کے اپنے دل کو مسلسل اللہ کی طرف مائل کر دے، اور اللہ کی طرف رمضان شریف کے بعد بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے سلسلے میں ہمیشہ مستحکم رہے اور مستعد رہے۔ 5ویں وجہ اعتکاف کی یہ ہے کہ انسان جو ہے کثرت سے تلاوت قرآن کر سکے، استغفار پڑھ سکے، اسی طریقے سے ذکر و اذکار سے کر سکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگ سکے۔ یہ ساری وجہ ہوتی ہے اعتکاف کرنے کی۔ اب جب آپ کی یہ تمنا ہو جو میں نے ابھی بیان کی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ مٹ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے، آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، تلاوت قرآن میں آپ کو اور کثرت کرنے کا موقع مل جائے، یہ ساری چیزیں نیتیں آپ کی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو مبارک ہو۔ لیکن اب آئیے میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا دوں اعتکاف کس کو کرنا چاہیے اور کس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، اس میں بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے اور سمجھدار ہے، مسجد کے احترام کو جانتا ہے، اللہ کے حدود کو جانتا ہے، اللہ کے قانون کو جانتا ہے، اور اس پر وہ انسان صحیح طریقے سے وہ مسجد میں رہ سکتا ہے، تو ایک نابالغ بچہ بھی اللہ کے گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے، یہ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، یہ ضروری ہے، مسجد میں ہو، مرد کے لیے مسجد میں اعتکاف شرط ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو معتکف ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہو، یعنی اگر کوئی معتکف اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور وہ اعتکاف تو کر رہا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے وہ نہیں مانا جائے گا۔ تو اس کے لیے مسجد میں ہونا شرط ہے، اور روزے کی حالت میں مسجد میں رہنا یہ بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا عاقل ہونا بھی ضروری ہے اور مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ سب اعتکاف کے شرائط میں ہیں۔ اعتکاف کہاں پر کرنا افضل ہے؟ ایک لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ میں کس جگہ پر کروں تو مجھے بہت زیادہ ثواب ملے گا، تو کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں کھانا زیادہ اچھا ملتا ہے، افطاری اچھی ملتی ہے، فیسلٹیز اچھی رہتی ہے، انسان ایسی مسجدوں کو چوائس میں لاتا ہے اور اس جگہ پر بیٹھتا ہے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے اس سلسلے میں؟ شریعت کی نظر میں اعتکاف جو ہے کون سی جگہ پر کرنا سب سے افضل ہے؟ تو فرمایا گیا کہ سب سے افضل جگہ اعتکاف کرنا وہ مسجد الحرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس گھر جہاں پر انسان ایک نیکی کرے تو اللہ ایک نیکی کے عوض میں اسے 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے افضل جگہ اعتکاف کی مسجد حرام ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، اللہ کرم فرمائے تو ہم سب حرم میں ایک نہ ایک دن ضرور اعتکاف کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے افضل جگہ مسجد الحرام ہے۔ دوسری جگہ جو ہے وہ مسجد نبوی شریف ہے، جہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں اس جگہ پر اس مسجد نبوی شریف میں قیام کرنا یعنی اعتکاف کرنا یہ سب سے افضل بتایا گیا۔ اس کے بعد تیسری جگہ بیت المقدس ہے جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، یہ سب سے افضل جگہ اعتکاف کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو شہر میں جو سب سے بڑی جامع مسجد ہے اس جامع مسجد میں اعتکاف کرنا یہ سب سے افضل بتایا گیا۔ اگر جامع مسجد نہ ہو تو وہ مسجد جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو اس جگہ پر آپ جو ہے اعتکاف کر سکتے ہیں، یا پھر وہاں دیں تو پھر جہاں پر صرف 5 وقتہ نماز ہوتی ہے وہاں پر بھی انسان اعتکاف کر سکتا ہے۔ تو یہ سب سے افضل بتایا گیا۔ سب سے پہلے افضل مسجد حرام، پھر مسجد نبوی شریف، پھر بیت المقدس شریف، اور پھر اس کے بعد جامع مسجد جو سب سے بڑی ہو، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ مسجد جو ہمارے علاقے کی سب سے بڑی، پھر اس سے چھوٹی، پھر اس سے چھوٹی، یہاں تک کہ جہاں پر 5 وقتہ نماز ادا ہوتی ہے وہاں پر آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ یہ افضل طریقہ بتایا گیا۔ اس کے بعد ایک سوال یہ آتا ہے کہ اعتکاف ہم کر رہے ہیں، ہمیں یہ بتایا جائے کہ اعتکاف ٹوٹتا کب کب ہے اور کس کس صورتوں میں ٹوٹتا ہے۔ تو مسئلہ یہ یاد رکھیے، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ گیا آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ مثلا آپ نے جان بوجھ کر کے کھا لیا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، تو آپ اعتکاف میں تھے تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ آپ نے جان بوجھ کر کے
آپ کو جو ہے نا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے آپ نے اپنے پر غسل فرض کر لیا، روزہ آپ کا ٹوٹ گیا تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ یعنی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا ان سے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا مسجد میں ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھ کر کے اگر کبھی ہم سو گئے اور نائٹ فال ہو گیا، ناپاک ہو گئے، تو کیا ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، نائٹ فال ہونے سے انسان کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مسجد میں اگر اس کو کبھی ایسا حادثہ پیش آئے تو وہ انسان اسی جگہ پر فوراً مٹی سے یا پھر دیوار سے یا پھر نیچے کے ماربل سے، ٹائل سے فوراً تیمم کر لے۔ تیمم کی سب سے پہلے نیت کر لے، نویت ان اتیمم تقربا الی اللہ تعالی، کہ میں اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، اور پھر دونوں ہاتھ زمین پر یوں مارے اور پورے چہرے پر اس طرح پھیر لے جتنے حصے میں چہرے کا دھونا فرض ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ زمین پر ہاتھ مارے اور بائیں ہاتھ سے پورے داہنے ہاتھ کو اور دائیں ہاتھ سے پورے بائیں ہاتھ کو، یا آپ جو ہے نا اس کے الٹا بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو، دوسرے ہاتھ سے پہلے ہاتھ کو کوہنی سمیت پورا مسل لے، انگوٹھی وغیرہ ہے تو اس کو اتار لیں۔ اتنا اگر آپ کر لیں گے تو آپ کا تیمم جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور پھر اس کے فوراً بعد آپ مسجد سے باہر جائیں اور جا کر کے جہاں پر غسل خانہ بنا ہوتا ہے وہاں آپ کر کے غسل کر کے فارغ ہو کر مسجد میں آ جائیں، آپ اعتکاف میں باقی رہیں گے۔ بہت سارے لوگ اعتکاف میں آتے ہیں تو یہ نیت لے کر کے آتے ہیں کہ وہاں کھانے کو، پینے کو، آرام کرنے کو ملے گا، گھر میں بہت فرسٹریٹ والا معاملہ تھا تو میں مسجد میں جا کر سکون سے رہوں گا۔ اگر یہ ساری نیت ہوگی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ثواب سے محروم ہو جاؤ گے۔ اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو روکنے کے، اللہ کے گھر میں عبادت کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 10 دن تک کے مسجد میں ٹھہرنے کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے۔ مقصود صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، یہ اعتکاف کی تعریف بتائی گئی ہے۔ مرد مسجد میں ہی اعتکاف کرے گا، عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، اور مرد گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا، تو عورت کہاں کرے گی؟ عورت جو ہے گھر میں ایک جگہ بنا لے، جس جگہ پر وہ نماز پڑھتی ہے اس جگہ کو کہا جاتا ہے مسجد بیت، اور مسجد بیت میں اعتکاف کرنا یہ عورت کے لیے سنت ہے۔ وہ عورت جب مسجد بیت میں ہو جائے گی تو کیا نشانی ہے مسجد بیت کی؟ تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو خاص کر لیجئے، یا پھر کوئی اونچی جگہ ایسی گھر میں بنا لیجئے، یا کوئی ایک کونا ایسا بنا لیجئے جس کو عبادت کے لیے آپ نے خاص کر دیا ہو کہ یہ پورا حصہ میرے لیے مسجد کا ہے، اس جگہ میں عبادت کرتی ہوں، تلاوت قرآن کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں۔ اب وہ اس جگہ پر اپنے آپ کو گھیرے رکھے اور بغیر عذر وہاں سے نہ نکلے، حتیٰ کہ اپنے ہی گھر میں اس جگہ سے ہٹ کر بلا عذر اگر کہیں وہ گئی اور کوئی سبب نہیں تھا تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہ اعتکاف سے باہر چلی جائے گی۔ اعتکاف کی حالت میں بلا عذر کسی سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ضرورت ہے، کوئی جائز کام ہے، دین کی بات ہے تو آپ بالکل جو ہے اعتکاف کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ یہ جو بہت سارے لوگ مسجد کا حصہ ہوتا ہے اور مسجد کے حصے میں جب وہ وضو خانے پر جاتے ہیں یا ٹوائلٹ کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسا چہرہ جو ہے نا یوں ڈھانک کر جاتے ہیں۔ اعتکاف میں مسجد کے پورے حرم میں یا باہر حصے میں غسل خانے تک جانے کے لیے یا وضو خانے تک جانے کے لیے اس طرح پردے سے چہرہ جو ہے نا چھپانا یہ ضروری نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ آپ وہاں جا کر کے کسی طرح کی دنیاوی بات نہ کریں، حتیٰ کہ مسجد کے اندر بھی دنیاوی بات کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ جو شخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 70 سال کی عبادتوں کو اکارت یعنی برباد کر دیتا ہے۔ 70 سال کی عبادتیں آپ کی ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ اعتکاف کے سلسلے میں دھیان میں رکھیے۔ مسجد سے آپ کب باہر جا سکتے ہیں؟ تو اس کے 2 سبب ہیں، 2 وجہ ہیں، 2 عذر۔ ایک تو طبعی حاجت کہ حرم کے حصے سے آپ کو باہر جب نکلنا ہے تو دو میں سے ایک سبب ہے کہ طبعی حاجت۔ طبعی حاجت کیا ہے؟ جیسے پاخانہ لگ گیا، پیشاب کا مسئلہ ہے، استنجا کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل کے لیے نہیں، یہ سب طبعی حاجت ہے کہ انسان مجبوری کی صورت میں جو ہے، کیونکہ حرم میں انسان وضو کا پانی نہیں گرا سکتا،
اور پانی قطرے گرائے گا تو مسجد میں وضو کے قطرے گرانا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ لہٰذا اگر اندری والے حصے میں ہے تو بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے آپ وضو خانے پر چلے جائیے، اور وضو خانے پر جا کر کے آپ وضو کر کے فوراً آ جائیے۔ ہاتھ دھونے کی حاجت ہو تو آپ جائیے اور پھر فوراً واپس آ جائیے۔ اگر مسجد کے ایک کونے میں ہاتھ دھونے کے لیے اگر پانی کا ڈبہ رکھ دیا جائے یا کوئی بالٹی رکھ دی جائے اور آپ وہاں پر ہاتھ وغیرہ دھو سکتے ہیں تو پھر آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہیں پر استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے، جو ایک تو یہ ہو گیا کہ مسجد میں وضو خانہ غسل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ سب طبعی حاجت میں بتا دیا۔ ایک ہے شرعی حاجت، شرعی عذر، کیا کہ مسجد میں نماز جمعہ قائم نہیں ہو سکتی، جمعہ کے لیے جو ہے نا آپ کو باہر جانا پڑے گا، عید کے لیے آپ کو عید یا جمعہ کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا ہے، اور اس جگہ پر جمعہ کی نماز قائم نہیں ہوتی تھی، تو ایسی صورت میں آپ کو یہاں سے نکل کر کے مسجد کے باہر اس جگہ پر جا سکتے ہیں جہاں پر جمعہ کی نماز قائم ہوتی ہے، لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ آپ باہر جا کر کے بات نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر مسجد کے اندر والے حصے میں، مسجد کے باؤنڈری میں وضو خانہ، غسل خانہ یا اس کے علاوہ استنجا خانہ نہیں بنا ہے، باہر والے حصے میں بنا ہوا ہے، تو وہ انسان بحالت مجبوری مسجد سے باہر نکل کر کے بھی وہاں جا کر کے فارغ ہو سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ وہاں جا کر باتیں نہ کریں، باہر سلام کلام نہ کریں، خاموشی سے جائیں اور فارغ ہو کر کے فوراً واپس آ جائیں۔ کہیں ایسا ہے، ایسی جگہ پر جہاں پر مسجد کے اگل بگل باہر میں بنا بھی نہیں ہے، آپ کو گھر جانا پڑے گا فارغ ہونے کے لیے، تب بھی آپ جا سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ گھر جا کر کے گھر والوں سے بات نہیں کر سکتے، چپ خاموشی سے جاؤ اور فارغ ہو کر کے واپس مسجد میں آ جاؤ۔ عورت کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ عورت اگر اعتکاف میں بیٹھتی ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ سب سے پہلی چیز تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے لے، بغیر شوہر کے اجازت کے وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر وہ اعتکاف میں بیٹھ رہی ہے تو وہ کھانا نہیں بنائے گی، کھانا نہیں بانٹے گی، بچوں کو نہیں کھلائے گی، بچوں کو اسکول جانے کے سلسلے میں تیار وغیرہ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، وہ صرف خالصتاً اللہ کے لیے جس جگہ پر بیٹھی ہے وہ وہیں پر عبادت کرتی رہ جائے گی۔ اور یہ سارے کام کے لیے آپ یا تو کسی کو کام والی کو رکھ لو یا آپ کے گھر میں دوسرے افراد ہیں آپ ان کو رکھ لو۔ مسجد میں کوئی اعتکاف کے لیے بیٹھا اور ذریعہ معاش اس کا ہمیشہ چلتا تھا لیکن اعتکاف میں اس کا بند ہو جائے گا، تب بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسجد میں رہ کر آپ تجارت وغیرہ کے معاملات نہیں کر سکتے ہو، خرید و فروخت آپ نہیں کر سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے ہو، صبر کرو، اللہ رب العزت نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان شریف کے بعد اس سے بہتر روزی میں برکت بھی دے گا اور انعام بھی عطا فرمائے گا۔ مسجد میں بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لیے آتے ہیں اور وہ فون جو ہے نا وہ بہت زیادہ چلاتے ہیں، فون کا استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، انسٹاگرام چلاتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ ریلز بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کو بتاؤ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں لوگ گانے بجائیں گے، مسجدوں میں گناہ کیا جائے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اور آج کسی ایسے بھی انسان کو آپ نہیں تلاش کر سکتے، ایک انسان کو جس کے موبائل میں فیس بک ہو اور فیس بک کے اندر کوئی گندی چیز نہ ہو، انسٹاگرام ہو اس کے اندر غیر محرم کی تصویریں نہ ہو، آپ اللہ کی عبادت کرنے آئے ہو اور مسجد میں موبائل چلاتے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے، اعتکاف واجب ہوتا ہے جو منت کا ہوتا ہے، ایک اعتکاف سنت ہوتا ہے جو رمضان شریف کے آخری عشرے میں 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں اور 30 تاریخ کو جو ہے آپ مسجد سے غروب آفتاب کے بعد یا 29 تاریخ کو چاند نکلنے کے بعد، جب چاند نکلے اس کے بعد جو ہے نا آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ اگر بیمار پڑ گئے، اتنا بیمار پڑ گئے کہ آپ اعتکاف میں اب نہیں رہ سکتے، تو ایسی صورت میں آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو سنت والا اعتکاف تھا وہ اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا اور صرف اس ایک دن کی آپ قضا کریں گے۔
ایسا نہیں کہ اعتکاف ٹوٹ گیا آپ کا تو پھر سے 10 دن سے شروع کریں گے یا آگے اور کنٹینیو کریں. اعتکاف آپ کا ٹوٹ گیا، سنت والا اعتکاف. اور جب بعد میں قضا کرنی ہوگی تو اس کا طریقہ یہ ہوگا آپ کے لیے کہ جیسے آج کی شام میں آپ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں بیٹھ جائیں اور آپ مسجد میں رہیں رات بھر، رات میں سحری کھائیں اور سحری کھا کر پھر دوسرے دن اعتکاف کی نیت سے آپ نے نیت کر لی تھی، غروب آفتاب کے وقت آپ نے اعتکاف میں سحری کھا لیا اور پھر دن بھر روزہ رکھا اور شام میں جیسے ہی اذان ہوئی آپ نے افطاری کیا، آپ کا اس دن کی قضا آپ کی مکمل ادا ہو گئی. یہ ایک دن قضا کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد جو بقیہ دن بچے ہوئے ہیں وہ آپ کو رکھنا ضروری نہیں ہے یا مسجد میں رہنا ضروری آپ کو نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اعتکاف ہوتا ہے نفلی. نفلی اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی جب بھی اللہ کے گھر میں مسجد میں آئے، دروازے پر داہنا قدم مسجد میں داخل کرے، یہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس کے فوراً بعد یہ جملہ کہہ لے نویت سنت الاعتکاف. وہ جب تک کہ مسجد میں رہے گا، اللہ کے گھر میں رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہر سانس کے بدلے میں اس کو ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا. چاہے وہ مسجد میں تلاوت کرے، نماز پڑھے، عبادت کرے یا نہ کرے، لیکن اعتکاف کی نیت کر لیا ہے تو جب تک مسجد سے باہر نہیں جائے گا تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ 3 اعتکاف کے چیزیں تھی جو میں نے بتائی. ایک واجبی اعتکاف ہوتا ہے جو منت والا ہوتا ہے، ایک سنت اعتکاف ہوتا ہے جو آخری عشرے میں رمضان میں 10 دن رکھے جاتے ہیں، اور ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے جو سال بھر انسان کبھی بھی مسجد میں جائے تو وہ رکھ سکتا ہے. یہ اور مسجد میں جب آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو آپ کو مسجد میں ہی کھانا پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ ساری چیزیں آپ مسجد میں کریں گے. مسجد میں آپ بیڑی، حکا، سگریٹ، تمباکو، یہ ساری چیزیں آپ نہیں کر سکتے ہیں. یہ دنیا کی چیزیں مسجد میں استعمال کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اعتکاف میں نہیں ہے وہ مسجد کے اندر نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے. اگر اس کو کھانا پینا سونا ہے تو اس کے لیے پھر وہ انسان جو ہے پہلے اعتکاف کی نیت کر لے، پھر اس کے بعد وہ مسجد میں کھا سکتا ہے. ایک اہم بات اور آخری بات یہ، بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اس کے 10 دوست، 15 دوست، 5 دوست، 20 دوست آ جاتے ہیں اور پھر وہ گھنٹوں باتیں کرتے رہتا ہے. اگر آپ کو بات ہی کرنی تھی دوستوں سے تو آپ اعتکاف میں آپ نے بیٹھا کیوں؟ اپنے آپ کو سب سے الگ تھلگ کرنا ہے نا اعتکاف کا مطلب. اپنے آپ کو ہر ایک چیز سے روکنا ہے نا اعتکاف کا مطلب. اللہ کی رضا مقصود کرنی ہے نا، جہنم سے اپنے آپ کو بچوانا ہے نا. تو آپ اعتکاف میں دوستوں سے، ساتھیوں سے بات چیت کرنے کے بجائے زیادہ تر آپ اللہ کی عبادت میں وقت گزارے. تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو جو ویڈیو کو لائک کرے اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرے. روزانہ اسی طریقے کی ویڈیو آتی رہیں گی جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے لیے فائدہ مند ہو. تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.